नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा टॉपिक है सेहत के आदाब। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी इमानत भी। कदर कीजिए इस सेहत की, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल से बनती है। क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान बीमार होता है तभी उसको इसकी कदर का पता चलता है। इसलिए बीमार होने से पहले पहले इसकी हिफाजत कर लें, इसकी कदर कर लें, क्योंकि सेहत एक दफ़ा चली गई तो बहुत मुश्किल से वापस आती है। जिस तरह हकीर दीमक बड़े बड़े कुतब खानों को चाट कर तबाह कर डालती है, इसी तरह सेहत के मामले में मामूली सी गफलत भी हकीर सी बीमारियों का पेशे खैमा बन सकती है, जो ज़िंदगी को तबाह कर डालती है। सेहत के तकाज़ों से गफलत बरतना और इसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिसी भी है और अल्लाह ताला की नाशुक्री भी। क्योंकि सेहत का शुक्र अदा कर लेंगे तो मेरे ख़्याल से कामयाब हो जाएंगे। सेहत के लिए अगर नाशुक्री की तो ये तब पता चलेगा जब अल्लाह ना करे, जब हम अपनी सेहत से हाथ धो बैठेंगे। हमेशा खुशो खुरम, हशाश बशाज और चौको चौबंद रहिए। खुशबाशी, खुश इखलाकी, मुस्कुराहट और ज़िंदा दिली से ज़िंदगी को आरास्ता कीजिए। पुरकशिश और सेहतमंद रखिए। गम, गुस्सा, रंज, फ़िक्र, जलन, बदख्वाही, तंग नज़री, मुर्दा दिली और दिमागी उलझनों से दूर रहिए। ये इखलाकी बीमारियों और जहनी उलझनें मैदे को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं, और मैदे का फसाद सेहत का बदतरीन दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सीधे सादे रहो, मियाना रवि इख्तियार करो और हशाश बशाश रहो। ये हमारे नबी की सुन्नत है, ये नबी की हदीस है हमारे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने दो बेटों का सहारा लिए हुए इनके बीच में घसीटते हुए जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बूढ़े को क्या हो गया है? लोगों ने बताया कि इसने बैतुल्ला तक पैदल जाने की नज़र मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इससे बेनियाज है कि ये बूढ़ा खुद को अजाब में मुब्तला करे, और इस बूढ़े को हुक्म दिया कि सवार होकर अपना सफ़र पूरा कर। हज़रत उमर ने एक बार एक जवान आदमी को देखा कि मरियल चाल चल रहा है। आपने इसको रोका और पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है? इसने कहा, कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना दुर्रा उठाया और इसे धमकाते हुए कहा, रास्ते पर पूरी कुव्वत के साथ चलो। एक और आपके साथ हदीस शेयर करूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते पे चलते तो निहायत जमे हुए कदम रखते और इस तरह कुव्वत के साथ चलते कि जैसे किसी नशेब पर उतर रहे हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई शख्स नहीं देखा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दुआ सिखाई है, इसका भी एहतमाम कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व आऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइ दैनी व गलबातिर रिजाल। इसका तर्जुमा है, खुदाया मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ परेशानी से, गम से, बेचारगी से, सुस्ती और काहली से, कर्ज के बोझ से और इस बात से कि लोग मुझे दबा कर रखें। अपने जिस्म में बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ ना डालिए। जिस्मानी क़ुव्वतों को ज़ाया ना कीजिए। जिस्मानी क़ुव्वतों का ये हक़ है कि उनकी हिफाजत की जाए और उनसे उनकी बर्दाश्त के मुताबिक इत्तदाल के साथ काम लिया जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उतना ही अमल करो जितना कर सकने की तुम्हारे अंदर ताकत है, इसलिए कि खुदा नहीं उकताता यहाँ तक कि तुम खुद ही उकता जाओ। उतनी ही ताकत है, उतना ही हमें काम करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर इतना बर्डनाइज कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला तो नहीं उकताते हमसे, हम उकता जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इतना ज़्यादा बोझ अपने ऊपर हम डाल लेते हैं जो कि हमें नहीं डालना चाहिए। उतना काम करें जितना हम बआसानी से कर सकें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी मना फरमाया कि आदमी के जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में रहे और कुछ साए में।
ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پس ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ، اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنے مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی حضرت ابو بکر کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے تھے اور اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے تھے اور صاف کرتے تھے۔ اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے ہوئے فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پس ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ نعوذ باللہ، آج کل یہی ہو رہا ہے، موت سے نفرت ہے، مرنا نہیں چاہتے، اور دنیا سے محبت ہے۔ دنیا میں یوں دل لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے بھی اس جگہ پڑے ہونا ہے، لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے کتنے جی لینا ہے، کتنا جئیں گے ہم، ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی ہے پلٹ کے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا۔ قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خواتین کے بارے میں بھی ہے کہ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی و عیش کوشی سے پرہیز کریں، اور اپنی اولاد کو بھی شروع سے ہی جو ہے ان کو سخت بنائیں، سخت جان بنائیں، اور یہی بتائیں کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، پانی بھر کر لاتی تھیں اور کپڑے دھوتی تھیں، اور سینے پرونے کے کام بھی خود کرتی تھیں، محنت مشقت کی زندگی گزارتی تھیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتی تھیں۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی تھی اور اخلاق بھی صحت مند رہتے تھے، اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ نشہ آور چیزوں سے بچیے،
نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر ہے ہی حرام، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی ہم پرہیز کریں۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے، جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے، اور جتنی سادہ ہماری زندگی ہوگی اتنے ہم صحت مند رہیں گے۔ اور کھانا ہمیشہ وقت پہ کھائیے، اور اس کے علاوہ ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیں، اور بھوک زیادہ سے زیادہ ہرگز، جب بھوک نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ نہ کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، اور زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے۔ مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے تھے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے تھے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اور ہے کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ چبا چبا کر آرام آرام سے کھانا چاہیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے۔ اس کے علاوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب بھی کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے فرماتے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصرار سے باز آتے۔ اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانے کے ٹائم کو اپنا فیملی ٹائم بنائیں، آپ ایک ٹیبل پہ سب کٹھے ہوں۔ آپ میرڈ ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے پیرنٹس کو لے کے بیٹھیں، یا ان میرڈ ہیں تو اپنے پیرنٹس کو، بہن بھائیوں کو لے کر بیٹھیں۔ ایک فیملی ٹائم بنائیں جس میں نہ کوئی ٹی وی آن کریں، نہ کوئی موبائل آن کریں، صرف وہ فیملی ٹائم رکھیں، اچھی اور پیاری باتیں کریں۔ اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ورنہ آج کل تو جو دور چل رہا ہے اس سے تو اللہ ہی بچائے کہ صرف موبائل ہیں، ٹی وی ہے، ڈرامےز ہیں، یا جو کچھ بھی ہے۔ اور ہمیں اپنا وہ فیملی ٹائم رکھنا چاہیے جس سے ہم سب میں محبت بھی ہوگی، کھانا بھی پرسکون طریقے سے کھائیں گے۔ اور ورزش لازمی کیجیے، کیونکہ جس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے میرے خیال سے وہ کس چیز کے لیے پھر ٹائم نکالے، جب 1 گھنٹہ اپنے لیے نہیں ہم نکال سکتے تو اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کی استطاعت ہے وہ حج یا عمرہ ہے، اپنی صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں کر لے۔ عبادات میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، عبادات کریں، کیونکہ جو جوانی کی عبادت ہے وہی پسندیدہ عبادت ہے۔ بیماری آتے دیر نہیں لگتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس ٹائم بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بیماری ہمیں پکڑ لے، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔